आई रिमेम्बर वो कोई एक दहाई या एक दहाई से ज्यादा हुआ जब कलकत्ता में पहले आपसे मुलाकात हुई। जी बिल्कुल। और आपका लिटरेचर की तरफ जो एटीट्यूड है, ये पोइट्री की तरफ जो एटीट्यूड है, ये उस वक्त भी बड़ा वाज़ेह था, उस वक्त भी बहुत क्लियर था। और उस वक्त भी आपके साथ नज़में बांटने का कुछ मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा था। एंड आई एम श्योर कि वो अब भी हम वैसे ही शेयर करेंगे। पर अगर यकायक अचानक से कवि खुद आपके सामने खड़ा हो जाता है तो हैरत के साथ साथ एक खौफ और एक थोड़ा जोखिम आ जाता है, क्योंकि देयर इज अ रिस्क ऑफ डिसेप्शन कि आपने क्या पढ़ा, क्या सोचा और पता नहीं कवि कैसे हैं। आई रेफर टू टी.एस. एलियट ऑलवेज कि हमेशा जैसे वो कहते हैं कि ब्रिंग इट डाउन टू कन्वर्सेशन, उसे गुफ्तगू के करीब ले आओ। आपकी तहरीर में भी छोटी छोटी सी चीजें, कोई आहट, कोई पल, कोई छोटी सी एक मैली संगमरमर की मेज या प्याज, लहसुन, पसीना, एक वो सिगरेट की डिबिया पे पौधे का स्केच, ये सारी कितनी छोटी छोटी चीजें ये बिल्कुल एक जिंदगी का वजन उठाती हुई नजर आती है। याद है मेरे मेज पे बैठे बैठे मेरे सिगरेट की डिबिया पर तुमने एक पौधे का एक स्केच बनाया था। And then I take a pause. पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी, किसी पुराने ख्याल की धूल उड़ के आती है नाक में तो झड़ी सी लगती है एक छींकों की। माय फेवरेट साइट टेलीविजन पे मैं नाजा इज माय फेवरेट। अच्छा, तो आई कीप वॉचिंग कि वहाँ ऊपर क्या हो रहा है खला में, और वो खला बार बार आएगी मेरी नज़रों में। पिछली बार भी उन्होंने मान लिया था कि वो प्लूटो प्लैनेट है, और अब फिर कहते हैं प्लूटो प्लैनेट। ये तो ऐसे ही है जैसे तो धीरे से दोस्त से या बहन से कह दिया, ये वैसे ही है जैसे मुझे कहते हैं ये निकम्मा हमारे घर में कहाँ से आया, इसे निकाल दो, इसे हटा दो। मेरी चमड़ी पे खून के धब्बे पड़ जाते हैं और काला पड़ जाता है खून, और खुरुच खुरुच के नाखूनों से, क्योंकि रोज सुबह अखबार मेरे घर खून से लथपथ आता है। सूरज की उस बैकलाइट में घर के खंडर और दीवारों पर बैठे अफगानी बच्चे अमेरिका के आर्ट जर्नल के कवर पेज पर अब भी जिंदा लगते हैं। इतनी मुख्तलिफ जुबानों, लहजों और एहसासों के साथ रहने का क्या असर पड़ा आप पे, और इन कविताओं को सुनते सुनते कि आपके सामने पूरे मुल्क की एक कोई जज्बाती तस्वीर सामने उभर के आई। कि आप पॉलिटिकली चाहे कितने कटवा दिए जाए, कितने भी डिफरेंसेस हों, कल्चरली यू आर वन इंडिया एंड यू विल रिमेन वन इंडिया। और वो हिंदुस्तानियत पे बड़ा बहुत फख्र है। कविता, गीत, फिल्में और बचपन की कहानियां, इतने रास्तों से किसी की आवाज अगर हमारे जीवन में उतर आए तो हमें एक गलत फहमी सी हो जाती है कि शायद हम उस आवाज को पूरी तरह से जान गए हैं। लेकिन सच तो ये है कि जो हमें इतना करीब लगता है वो भी कभी हमें पूरी तरह से खुद को हमारे हवाले नहीं करता। वो हमें उतना ही देता है जितना कि हम थाम सके। कुछ पंक्तियां, कुछ धुनें, कुछ दृश्य हमारे साथ रह जाते हैं और बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। शायद इसीलिए ये सब समझ से कम और याद में ज्यादा जिंदा रहता है। आज की ये बातचीत भी गुलजार साहब को पूरी तरह से समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं है, पर उनके साथ फिर एक बार करीब से उनको महसूस करने की कोशिश है। गुलजार साहब, थैंक यू सो मच जी, थैंक्स टू यू, हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया और अपने घर पे बुलाया। नहीं, ऐसा है कि प्रीता जी, मैं प्रीता भी कहूँगा आपको, कभी बेटा भी बोल दूंगा, तो अब मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हैं आपके बराबर के, तो और ये आपने कोशिश की और इतनी दूर से आके, आई रिमेम्बर वो कोई एक दहाई या एक दहाई से ज्यादा हुआ जब कलकत्ता में पहले आपसे मुलाकात हुई। जी बिल्कुल। और आपका लिटरेचर की तरफ जो एटीट्यूड है, ये पोइट्री की तरफ जो एटीट्यूड है, ये उस वक्त भी बड़ा वाज़ेह था, उस वक्त भी बहुत क्लियर था। और उस वक्त भी आपके साथ नज़में बांटने का कुछ मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा था। एंड आई एम श्योर कि वो अब भी हम वैसे ही शेयर करेंगे, सिर्फ ये कि
بہت مشکل سے سوال پوچھیں گی تو ذرا سا پریشانی ہوگی، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں مجھے میری نظموں سے، میں خود نہیں سمجھ پایا. میں نے تو بولا کہ میں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں. نہیں میں خود نہیں سمجھ پاتا تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گی. بالکل. بہرحال تو آپ بتائیے کہ میں کیا، آپ کہاں سے شروع کرنا چاہتی ہیں بات؟ میں وہیں سے. جی مجھے گزارا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ کبھی بھی کسی کوی سے جب بات چیت ہو تو ایک بہت نازک سی چیز ہوتی ہے، کیونکہ کویتا ہمیشہ جو ہے کہ اس کو ہم اکیلے پن میں پڑھتے ہیں اور وہ قریب آنے دیتی ہے. And there is a lot of security and safety in that. پر اگر یکایک اچانک سے کوی خود آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو حیرت کے ساتھ ساتھ ایک خوف اور ایک تھوڑا جوخم آ جاتا ہے، کیونکہ دیر از اے رسک آف ڈسپشن کہ آپ نے کیا پڑھا کیا سوچا اور پتہ نہیں کوی کیسے ہیں. اور گلزار صاحب آپ کی جو رچنائیں ہیں، آپ کے گیت، آپ کی نظمیں، یہ اتنی عرصے سے دنیا میں اپنی خود کی زندگی جی رہے ہیں، اور جب کوئی آپ سے ملتا ہے اس کام کے ذریعے تو ڈو یو فیل دیٹ یو کین اسٹل اسپیک فار دیٹ ورک دیٹ واز کمپوزڈ سو لانگ اگو، اینڈ اور ڈو یو ہیو ڈیفیکلٹی ٹو ریچ بیک، یا ابھی بھی اتنے ہی اپنے لگتے ہیں وہ سارے گیت، نہیں سارے میں نظم؟ آپ کو سمجھاؤں گا کسی وقت، یا بیچ میں موقع لگا تو کوئی نظم میں اسی میں بتا دوں گا کہ کچھ میں تخلیق کرتا رہا، کریٹ کرتا رہا نظمیں، اور عرصے تک لکھتے رہے تو کئی ایک جگہ پہ جا کے جب آپ کے اندر تھوڑے سے معنی اور ان کا مطلب اور ان کا ریفلیکشن جمع ہونے لگتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ کون کسے تخلیق کر رہا تھا، کون کسے کریٹ کر رہا تھا. Were those poems creating me or am I creating the poems? اور ایک جگہ پہ آپ نہتہ بھی محسوس کرتے ہیں، اور ایک جگہ پہ آپ یہ کہ آپ سامنے بیٹھ کے نظموں کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں کہ بھائی کون کسے تخلیق دے رہا. ان کا خیال یہ ہے نظموں کا، اگر میں انہیں الفاظ دے دوں اور ان کو سنوں، جیسے آپ ان نظموں کے تھرو مجھ سے بات کر رہی ہوں، نظموں کے ذریعے وہ پڑھنے کے بعد، تو تب مجھے لگتا ہے کہ میں وہی ہوں جو آپ نے نظمیں پڑھی ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے کریٹ کیا ہے. And that's what I am. اور اپنے آپ میں بات کر لینا ہی ان نظموں کے بارے میں بات کرنا ہے. وہ احساس اور ایکسپیرینس بدلتے بھی رہتے ہیں، ان کے معنی بدلتے ہیں آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ جو آپ نے محسوس کیا تھا جب آپ 15-16 برس کے تھے یا 19-20 برس کے تھے، ایون رومانس چینجز، تو وہ بھی the way of looking at life is not so matured at 20 یا 25 سال میں، جتنا آپ 40, 50 اور 60 اور اب میری عمر پہ آ کے اگر دیکھیں تو عمر میری بہت زیادہ ہے، تو 90 کے قریب ہے، 90 سے، تو وہ پرسپیکٹوز بھی تو چینج ہوتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے بارے میں جتنی یادداشت میں ہے، میں بات کرنے میں مجھے کبھی جھجک نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کچھ چھپانا نہیں ہوتا. میں کسی نظم میں وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا یا میں جو یاد آیا تو میں سناؤں گا، تو وہ بھی بتا دوں گا کہ وہ پرانی رضائیوں کی طرح ہے کہ ہر سال جب سردیاں آتی ہیں تو آپ اٹھا کے انہیں دھوپ میں ڈال دیتے ہیں کہ اب سکھا لو تاکہ، اور میں ان کو اسی طرح بیان کرتا ہوں کہ بھائی سکھا لو اس لیے کہ سردیاں آ گئی ہیں، پچھلی سردیوں کی نمی کوئی اس میں اگر رہ گئی ہو تو سوکھ جانے دو، اسے نکل جانے دو، اڑ جانے دو. پچھلی سردیوں کے اگر کوئی سپنے یا خواب تھے تو وہ اب ان کی مہک نہ آئے جب اپنے ہوتے ہیں دوبارہ آ کے اس سردیوں میں یا اگلے ونٹر میں. اور اس لیے مجھے اس میں کوئی عذر نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی بات کرتے ہو. آپ مجھے جس جہاں سے آپ نے اگر کوئی طاقت پکڑا ہے تو وہاں سے پوچھے گا تو میں بتا دوں گا. اب تو میں نے تو آپ کی جو کتاب ہے کیج، اس میں ایک آئی سینس اے ریورسل آف رولز، کہ جہاں آپ
ایسے ہی نظموں کے سامنے کھڑے ہیں, ایسے کویوں کے سامنے کھڑے جن کو آپ شاید کافی برسوں سے اور کافی عرصے سے پڑھتے آئے ہیں. تو پہلے تو آپ نے اس کتاب کا نام کیجڈ کیوں رکھا؟ کون قید ہے, کس نے کس کو قید کر کے رکھا ہے یہاں؟ اچھا یہ نظمیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی, یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھ کے میں نے کوئی میموریز جمع کی ہوں تو ان پہ نظمیں لکھوں, نہیں ایسا نہیں ہے. اور اس طرح سے میں نے نظمیں لکھی بھی نہیں ہے, بالکل میں بات چیت کرتے کرتے, اور اس بات میں بلیو کرتا تھا ہمیشہ کہ آپ کی جو نظم ہے وہ خود آپ کی زبان میں اور آپ کے لہجے میں بیان کر سکوں, آپ کے اپنا لہجہ جو ہے, یہ نہیں کہ میں کسی کا لہجہ اپنا لوں اور کسی دوسرے سے نہیں, اور نہ ہی میں نے کوئی بہت کلاسیکل لٹریچر یا کلاسیکل پوئٹری کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے. I've tried to remain as spontaneous, اتنا بے ساختہ جتنا آدمی ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں, جیسے I refer to T.S. Eliot always, کہ ہمیشہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ bring it down to conversation, اسے گفتگو کے قریب لے آؤ. تو اور وہی صحیح چیز ہے کہ میں جس طرح سے بات چیت کر رہا ہوں اسی طرح سے نظم بھی کہہ لیتا ہوں. اسے آپ سیدھا پڑھ جائیے تو پروز لگے گی, اگر آپ اس کا میٹر دیکھ لیں سمجھ میں آ جائے تو ساری نظمیں میٹر میں ہیں. انہیں ہم فری ورس ضرور کہتے ہیں لیکن وہ ہیں ساری کی ساری میٹر میں ہیں. اور ایون گانوں میں بھی میں نے پھر استعمال اسی طرح سے استعمال کیا کہ جس طرح سے آپ بات چیت کر رہے ہیں اسی طرح سے بات کہیے, وہی کہنے کی کوشش کیجیے. تو وہ لہجہ وہیں سے آیا. وہ آہستہ آہستہ جب کسی کا ریفرنس آیا تو میں نے ریفرنس بے ساختہ کہا. جیسے آپ نے ریفرنس دیا تھا ایک پیبلو نیرودا کا, کہ پیبلو نیرودا کہتے ہیں کہ it's a bounce to check, a poem is a bounce to check, which was very interesting. So I quoted him. کہ شاید پیبلو نیرودا ٹھیک کہتے تھے کہ ہاں نظم ایک باؤنس چیک کی طرح ہے, دی تھی پر کیش نہیں ہوئی یا پہنچی نہیں مقصد کو. کیش اور کیا ہوتا ہے نظم کا. لیکن مجھے اس پہ ایک اور اصطلاح ملی تو میں نے اس کو ایڈ کر دیا اس میں, ایز اف I'm talking to him. تو اس میں یہ تھا کہ بھائی یہ کئی بار اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ funds not enough, present again. جب اس وقت پتہ نہیں فنڈ کیا, پہلی بار جب نظم میں نے پیش کی تھی کسی کو تو انہیں گردن ذرا سی لگا کے کہا اچھی آنکھیں بند کی, واپس کر دی, لوٹا دی, ہے نا. Now you can imagine the age when you write a romantic poem and give it to somebody. And اس میں یہی تھا کہ اچھا جب فنڈس ہوں گے تب بات کریں گے. By the time we had funds of life, those funds are experiences of life, ہے نا. اور جب اس وقت دی تو ہم عمر کے اس حصے میں جا چکے تھے دونوں کہ انہوں نے مسکراہٹ دی اور لوٹا دیا, اور اب ہم دونوں عمر کے دونوں حصوں میں اپنی اپنی جگہ پہنچ چکے ہیں. تو now that's how you refer to them. اس طرح کے ریفرنسز بہت سے لوگوں سے آتے ہیں. میں مجھے بلکہ جب نظمیں سنانی ہوں گی یا کہیں گی تو بتائیے گا, جیسے اس میں سلیلہ کے بارے میں ہے, پنچم کے بارے میں ہے, ان لوگوں سے کے ساتھ میں نے کام کیا. اس میں سکریتا جی کی ایک بڑی اچھی نظم ہے, وہ واقعات ہوئے ہیں. تو ان کو میں نے ایک جگہ پہنچ کر وہ ساری نظمیں جن میں ریفرنس ہے کسی کا یا کسی کا نام ہے جو اچھی نیت سے کہا ہوا ہے, پیار اور محبت کے ساتھ ان کو ریفر کیا ہے تاکہ انہیں سنے بھی تو انہیں برا نہ لگے, اور کم سے کم اگر وہ لمحہ وہ بھی یاد کر سکتے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ. بالکل, ہے نا. انہیں بھی وہ لمحہ تو وہ پونجی ہو جاتی ہے لمحوں. بالکل صاحب. ایک پھر میں چونکہ نیرودا سے میرا رشتہ تھوڑا زیادہ گہرا ہے تو میں پھر سے اس نظم پہ آؤں گی, اور آپ نے اس کی شروعات میں جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ ذرہ ذرہ سے لمحے کمال پکڑتے ہیں.
नेरूदा पे. सो और ये बात वाकई सच है, क्योंकि जब भी मैंने नेरूदा को पढ़ा तो वो बहुत छोटी छोटी चीजों को इतनी तवज्जो देते हैं, मतलब चाहे वो प्याज हो, जूते, मेज, नमक. और फिर आपकी तहरीर में भी छोटी छोटी सी चीजें, कोई आहट, कोई पल, कोई छोटी सी एक मैली संगमरमर की मेज, या प्याज, लहसुन, पसीना, एक वो सिगरेट की डिबिया पे पौधे का स्केच, ये सारी कितनी छोटी छोटी चीजें ये बिल्कुल एक जिंदगी का वजन उठाती हुई नजर आती है. तो और जिसमें ये जो है ये कहानी के हाशिए पे नहीं रहती, बिल्कुल केंद्र पे आ जाती है. तो उधर साहब, दिस फॉर मी दिस इज अ वेरी रेडिकल स्टैंस, बिकॉज आवर लाइव्स आर सो ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, और उसमें ये जो हायरार्की ऑफ ह्यूमंस एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को डिसॉल्व कर देना और उनको बिल्कुल एक ही नजरिए से देखना. Is this your philosophy? How did you और मुझे कुछ एक नज़्में उस तरह की सुनाइए गुलजार साहब. हाँ, बहुत अच्छी. एक वो पब वाली है जिसमें वो संगमरमर, अच्छा. और फिर खुबानी अखरोट, वो उसमें कितनी खूबसूरत बातें हैं वो दो पेड़ों के बारे में. तो और फिर आप मुझे बताइए कि ये देखने का नजरिया ये कैसा है जो इतनी छोटी छोटी चीजों पे अटक जाता है और उनमें कितनी बड़े बड़े फलसफे आ जाते हैं. एक और बात थोड़ी सी साफ करूं. हाँ बिल्कुल. I'm not a very learned man like that, और मैं कहीं पहुंचूं कि मैं कोई फलसफा उसका तैयार कर लूं. I've not created any philosophy. और माफ कीजिएगा, ये आदमी भूल जाता है, तो इसे साइलेंट पे रख लेना, थोड़ा थोड़ा सीख लिया. हाँ, ताकि ये दोबारा परेशान न करे कि मैं कोई बड़ा फलसफा लेके चला हूँ जिंदगी में. और लेकिन योर एटीट्यूड्स एंड योर फीलिंग्स, देखने का नजरिया है, जो आपके एहसास हैं, वो आपको एक जीने का तरीका देते हैं अपनी तरह से. उसमें बाहर के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, आपकी परवरिश के इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, उन सबको लेके कोई एक जीने का तरीका बन जाता है. और उसी पे ईमानदारी से जीता रहा हूँ. कोई जानबूझ के कोई फलसफा बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो एक डेफिनेट एटीट्यूड जरूर है जिंदगी जीने का. अपना ढंग है, वो अपना एक तरीका है. और उसमें मैं जिस कदर हो सके बेसाख्ता ईमानदारी के साथ, ईमानदारी अपने आप के साथ, अगर आप अपने आप के साथ ईमानदार हैं तो आप दूसरों के साथ भी ईमानदार रहेंगे. तो उस तरह से जीने की कोशिश की है. मैं नज्म का हवाला दूं, ये जैसे वही आपने जिक्र किया कि याद है मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने एक पौधे का एक स्केच बनाया था. इतनी सिंपल सी बात है. अब ये प्रोज भी है और नज्म में भी है, मीटर में भी है. याद है मेरे मेज पे बैठे बैठे मेरे सिगरेट की डिबिया पर तुमने एक पौधे का एक स्केच बनाया था. And then I take a pause. And then I add, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया. I mean, it's a very honest, simple way of saying, look, I still remember you. Yes. I think it is still remember you or I love you. जिस तरह से आप जो भी रिश्ता बने उस तरह से बयान करते हैं. तो ये कोई फलसफा नहीं है, ये एक ईमानदारी है. मैं कहूँ, आपने वो बड़ी लड़की अगर आपने पढ़ी होगी वो न दीना की, मैं शायद 6 बरस का था. बड़ी सी एक लड़की थी, मैं शायद 6 बरस का था. मेरे बस्ते को खींचकर उसने, अब इस वक्त सही लाइनें याद नहीं, मेरे बस्ते से गाचनी मट्टी चुराई थी. कुतर कर दांत से मुझसे कहा था, ये मट्टी मुझको दे दे, मुझे एक तख्ती पोत कर एक नाम लिखना है. मैं मिट्टी छोड़कर डर के भाग आया था. मुझे माँ ने बताया था वो कोई हामला होगी, क्योंकि प्रेग्नेंट वीमेन दे यूज्ड टू, उस गांव की बात कर रहा हूँ जहां मैं था, कि वो ये मट्टी गाचनी मट्टी होती है जिससे तख्ती पोतते हैं, वो खाया करती हैं वो when they are in the family way. तो मैं मिट्टी छोड़कर
وہاں سے ڈر کے بھاگ آیا تھا. مجھے ماں نے بتایا تھا ہاں وہ کوئی حاملہ ہوگی. ہاں میں اس کی یاد سے حاملہ ہوں اب تک. میں شاید 6 برس کا تھا, اب میں 106 برس کا ہوں, مگر میں حاملہ ہوں اس کی یاد سے اب تک. تو now is there a philosophy in it? No, it's a moment of life which you lingers on and which you still remember, and I think that's poetic enough to remember. That's why they گیز become a ہے شاید poetry. یہ دیکھنے کی. آئی تھنک اٹس دا گیز, مے بی ناٹ فلاسفی, پر جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آ کے جی اٹک جاتی ہے اور ان میں اب اتنے سارے چھوٹی چھوٹی سی آبزرویشنز ہیں. میں اس میں سے میں نے نظمیں کچھ نکال کے رکھی ہیں. میں کہیے تو 1-2 اٹھا ہی لیتا ہوں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. And what do I do with these poems? ایک بڑا معصوم سا رشتہ ہے. کئی بار آپ ان کو نوٹ بھیجتے ہیں, she's unwell. جی میں رومانس کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے بات چھیڑی وہاں سے, جی ورنہ میں اس عمر کی بات بھی کر لوں گا. بالکل. ہاں تمہیں ایک نظم بھیجی ہے صبح کی اوس میں بھیگی ہوئی ہے. تمہیں ایک نظم بھیجی ہے صبح کی اوس میں بھیگی ہوئی ہے, اسے ماتھے پہ رکھ لینا بخار شاید ذرا کم ہو. اٹس اے which we send بجائے یہ کہنے کے get well soon. I thought this is just a moment, I'll send you a poem. رکھنا ماتھے پہ بخار کم ہو جائے. مگر میں خود کو یہ کہتا ہوں اکثر کہ میں نظمیں اڑ کر بیٹھا ہوں. اگر اب آپ پوچھیں مجھ سے آفٹر گروئنگ اپ اینڈ ان بٹوین گروئنگ اپ, ساری اس عمر کی نہیں کہی ہوئی ہیں, کچھ 20 کی ہیں, کچھ پہلے کی ہیں. میں نظمیں اوڑھ کر بیٹھا ہوا ہوں, ٹھٹھرنے لگتا ہوں, کونا اٹھاتا ہے کوئی جب بھی کہیں سے. جیسے آپ پوچھتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے, کوئی کونا اٹھا کے اس کوئی میں کیوں کہی ہے, کیسے کہی. میں نظمیں اوڑھ کر بیٹھا ہوا ہوں, ٹھٹھرنے لگتا ہوں, کونا اٹھاتا ہے کوئی جب بھی کہیں سے. میرے ننگے بدن میں کپ کپی سی دوڑ جاتی ہے, بنا نظموں کے میں ننگا ہوں اندر سے. مجھے ٹھنڈ لگتی ہے بنا نظموں کے, میں ننگا ہوں اندر سے. بہت سی چوٹیں تشبیہوں کے اندر ڈھانپ رکھی ہیں, سیملیز کے اندر ڈھک دیا میں نے انہیں. بہت سی چوٹیں تشبیہوں کے اندر ڈھانپ رکھے ہیں, بہت سے درد سوجے سوجے لفظوں میں چھپا رکھے ہیں میں نے. مجھے جب چوٹ لگتی ہے نئی ایک نظم لکھ کر اوڑھ لیتا ہوں. That's an approach. That's not a falsafa. That's not a philosophy. اور اس کے باوجود میں اسی سیکوینس میں, کیونکہ یہ کچھ نظمیں نکال لی تھی تو میں کہا آپ کو بنا دوں. تو یہ تو باقی آپ نظم کی آپ سینہ پہ رونا تو کیا ہوگا کسی عمر میں آپ نے چھوٹا موٹا بٹن تو کم سے کم لگائے ہوں گے, اور سوئی میں دھاگا بھی ڈالا ہوگا. اور ایک نظم کی سوئی سے اگر میں ایک نظم کو سوئی کی طرح استعمال کر لوں, ایک نظم کی سوئی سے سب زخم حیاتی کے سیتا ہوا گزرا ہوں, جو زخم ہوئے. ایک نظم کی سوئی سے سب زخم حیاتی کے سیتا ہوا گزرا ہوں. چبھتی تھی تو لگتی تھی, جب پار نکلتی تھی تو درد کو تسکین سے سیتی ہوئی چلتی تھی. That's what it does. چبھتی تھی تو لگتی تھی وہ سوئی, جب پار نکلتی تھی تو درد کو تسکین سے سیتی ہوئی چلتی تھی. ہاں ایک غلطی ہوئی مجھ سے, جس دھاگے سے سیتا تھا اس دھاگے کے آخر میں ایک گرہ لگانا بھول گیا. Now there's an
ordinary experience of anybody جی کہ وہ دھاگے سے کیسے سیتے. اس لیے وہ سہم کھلے رہ گئے، وہ چلتے رہتے ہیں. میں اگر یہ مناسب ہو تو میں نظم اس سلسلے میں یہ جو بات چیت اب تک آپ نے کی ہے اس کے بارے میں نظم کے یہ دونوں تینوں باتیں کور کر لیتی ہیں کہ پرانی نظموں کے کھولنے سے، آپ جن نظموں کا ذکر کر رہی ہیں، پرانی نظموں کے کھولنے سے کبھی کبھی ہوتی ہے الرجی، ہے نا. اب یہ عام زبان کی بات ہے اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں لکھتا ایسے ہوں، ہے سب میٹر ہیں لیکن گفتگو کی طرح، کنورزیشن کی طرح سنائی دے، آپ سیدھا پڑھ سکتے ہیں. میں ایک لے لوں، آپ بھی چائے ٹھنڈی ہو گئی. میں تو ٹھنڈی پیتا ہوں، آپ کہیے گا تو گرم کروا دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. پرانی نظموں کے کھولنے سے کبھی کبھی ہوتی ہے الرجی، کسی پرانے خیال کی دھول اڑ کے جاتی ہے ناک میں تو جھڑی سی لگتی ہے ایک چھینکوں کی، اور کچھ روز نزلہ لگ جاتا ہے پرانے دنوں کا مجھ کو. That's how you chatting with you. Say, I would say about a decade, more than a decade back, talking to you. کسی پرانے خیال کی دھول اڑ کے جاتی ہے ناک میں تو جھڑی سی لگتی ہے ایک چھینکوں کی، اور کچھ روز نزلہ لگ جاتا ہے پرانے دنوں کا مجھ کو. پرانا سا ایک خیال کہ دن تو ٹوکری ہے مداری کی. The day is like that. پرانا سا ایک خیال کہ دن تو ٹوکری ہے مداری کی، اور رات جیسے اس کا ڈھکن بند کر دیا. اور گرا کے ڈھکن تماشا اپنا اٹھایا ببن مداری نے، اور گلی پار کر گیا وہ ببن مداری جو ہماری گلی میں آتا تھا. تو I just mentioned his name to one is enough to understand. پرانا سا ایک خیال کہ دن تو ٹوکری ہے مداری کی، اور رات جیسے کہ اس کا ڈھکن گرا کے ڈھکن تماشا اپنا اٹھایا ببن مداری نے، اور گلی پار کر گیا وہ مداری. مجھ کو خدا لگا جب میں چھوٹا تھا تب، وہ کیا کبوتر نکال دیا یہاں سے، وہ کر دیا، پتہ نہیں بات کرتے ہوں کہیں سے، ہے نا، آستین سے کچھ وہ نکال کے گھڑی دے دی. مداری مجھ کو خدا لگا جب میں چھوٹا تھا تب، خدا مجھے اب مداری لگتا ہے جب بڑا ہو کے دیکھتا ہوں تماشے اس کے. مداری مجھ کو خدا لگا جب میں چھوٹا تھا تب، خدا مجھے اب مداری لگتا ہے جب بڑا ہو کے دیکھتا ہوں تماشے اس کے. کسی نظم کو نکالو تو اڑنے لگتے ہیں خشک ذرے ڈسٹ کی طرح سے. کسی نظم کو نکالو تو اڑنے لگتے ہیں خشک ذرے، وہ نظم جو سوکھنے لگی ہے پڑی پڑی کاغذوں کے اندر، فائلوں میں پڑی پڑی سوکھنے لگ گئی، ذرے اڑنے لگ گئے. وہ نظم اگین گو بیک اینڈ کم بیک اینڈ گو بیک اینڈ کم بیک. وہ نظم جو اس لیے نہ چھپوانے دی تھی اس نے کہ لوگ پہچان لیں گے اس کو. اعتراض ہو سکتا ہے، وہ اب بھی جی کرتا ہے کہ چھپوا کے دیکھوں وہ خود کو کیسے پہچانتی ہے اس میں. میں کھانس لیتا ہوں سانس میں جب اگنے لگتے ہیں خشک ذرے. پرانی نظموں سے ایک مہک آتی ہے، جو بات میں ابھی کہہ رہا تھا. پرانی نظموں سے ایک مہک آتی ہے مجھے ان رضائیوں کی جو گرمیوں میں سکھائی جاتی ہیں دھوپ میں، اس لیے کہ اس بار جب وہ اڑیں نمی نہ رہ جائے پچھلی نیندوں کی کوئی، اس میں کوئی چکتا ہو خواب کا تو وہ صاف کر دیں. بھری سی چھینک آ کے رک جاتی ہے ہمیشہ پرانی نظموں کے کھولنے سے. کبھی کبھی ہوتی ہے الرجی. بہت اچھا گزارا تھا.
it's not a philosophy, it's just a thought. Yeah. Man, all that I can Yes. carry on, I can say. No, I understand. اور दादा पर ہمیں ये जो आपकी तो एक तरफ तो आपकी नजर इतनी छोटी छोटी चीजों पे जाके अटकती है और वहीं फिर एक तरफ जो है आप कायनात, बिल्कुल कहकशाएं, ब्लैक होल्स, इन पे आपकी इतनी सारी कविताएं हैं, तो बिल्कुल एक पता नहीं, ये चूंकि मैं एक एनालिटिक तरीके से देखना चाहती हूँ चीजों को कि एक ये दोनों तरह की जो कॉन्शियसनेस है, जो एक तरफ बिल्कुल देयर इज सो मच कॉस्मिक इमेंसिटी एंड देन देयर इज सच इंटिमेसी ऑफ डेली एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, और दोनों के प्रति इतनी कशिश है आपके अंदर, तो ये कैसे गुलजार साहब एक साथ रहती हैं ये दोनों चीजें? میرا خیال ہے اس میں غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ آئی کیپٹن میچورنگ. ہاں کیونکہ بڑا ہوتا گیا اور جو اور آتا گیا میں وائب کرتا رہا اس میں. میں کیا بتاؤں، اس میں بھی آپ نے کچھ پوچھا تھا مجھ سے تو میں اسی کا، لیکن یہ کہ وہ بھی تو بدلتا رہتا ہے آپ کے گرد نا، کہ میں آپ کی امیجری بھی بدلتی ہے، آپ کی وہ امیجری. اب جیسے میں اگر آپ کو ایسے ہی ایک بتاؤں امیجری کہ بچپن کی امیج ہے، لیکن اٹ کمس ٹو یو، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کاسموس کی باتیں اور وہ کرتا ہوں، تو میں کاسموس کی باتیں اس لیے بھی کہ دیٹس اے لیٹر امیجری جو آج کے وقت کے ساتھ آئی ہیو لرنڈ. یا جیسے مائی فیوریٹ سائٹ ٹیلی ویژن پہ میں نازا از مائی فیوریٹ. اچھا، تو آئی کیپ واچنگ کہ وہاں اوپر کیا ہو رہا ہے خلا میں، اور وہ خلا بار بار آئے گی میری نظموں میں شامل ہوتی ہے. کہ میں پلوٹو ایک میری کتاب ہے، اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس کی بگننگ میں اس کا نام پلوٹو میں نے اسی لیے دیا کہ میں ایک اچھی خاصی کھاتی پیتی بزنس فیملی میں پیدا ہوا، شریفوں کی طرح. آئی شوڈ ہیو لیوڈ انہیریٹڈ. تو میں آئی واز اے سارٹ آف اے بلیک شیپ ان مائی فیملی، کہ شریفوں کے خاندان میں یہ میراثی کہاں سے پیدا ہوا. مجھے اکثر کہا کرتے تھے یہ تو ہمارے گھر میں میراثی پیدا ہو گیا. تو کبھی مان لیتے تھے نہیں پر وہ اچھا کر رہا ہے جو کر رہا، پڑھتا ہے کم سے کم، کتابوں کا شوق ہے. اور کبھی کیا فالتو کام لگا رہتا ہے، ریڈیو کے پاس کلاسیکل سنتا بیٹھا وہ یہ ہاں. میں کہا چل جا کے دکان پہ بیٹھ. تو then came the news at one stage. میں بھائی 9 ہی گرہ تھے ہمارے، 9 ہی گرہ تھے، 9 ہی پلانٹس، اور وہ 7 آسمان 7 سمندر وہ چلتا تھا. اس کے بعد 9 کی بات شروع ہو گئی. تو at one stage they refused to accept Pluto as a planet. And I reacted to it. کہ لو پچھلی بار بھی انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ پلوٹو پلانٹ ہے، اور اب پھر کہتے ہیں پلوٹو پلانٹ. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تو دھیرے سے دوست سے یا بہن سے کہہ دیا، یہ ویسے ہی ہے جیسے مجھے کہتے ہیں یہ نکما ہمارے گھر میں کہاں سے آیا، اسے نکال دو، اسے ہٹا دو. سو میں امیج میری وہی ہے کہ سینکڑوں بار گنے تھے میں نے، سینکڑوں بار گنے تھے میں نے. جیب میں 9 ہی کنچے تھے، میں کھیل کے آیا تھا. ایک جیب سے دوسری جیب میں رکھتے رکھتے ایک کنچا کھو بیٹھا ہوں، نہ ہارا نہ گرا کہیں پر. پلوٹو میرے آسمان سے غائب ہوا ہے. تو بٹ ہاؤ یو یوز این امیج، not necessarily what is there around already or which you have read. سب سے بڑا مشکل کام وہ ہوتا ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہوں تو آپ کو پڑھا لکھا تو ہونا چاہیے، پڑھنا تو سب کچھ چاہیے، لیکن جب آپ لکھ رہے ہو تو جتنا پڑھا اس کو ہٹا کے سوچنا پڑتا ہے کیا یہی ہے جو تم نے محسوس کیا ہے. اس لیے میں سوچی کہ ورنہ تو دوہرانا ہے. ہاں بالکل،
یہ بہت سارے گیان کا ہو جانا کیا ہماری حیرانی یا ہمارے کا دائرہ پھیلاتا ہے یا پھر ہمارے خوابوں کا قد تھوڑا چھوٹا بھی کر دیتا ہے نا؟ ہاں میں مطلب یہ اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات ہے. بھائی میراثی کی بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی, پلوٹو کی تو نہیں سنی تھی کہ اس کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے. بالکل, اس لیے اس طرح کی امیجری آتی ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی ایک اور نظم ہے کہ اچھا دیکھیے, میں اگر کہیں اجازت ہو تو میں وہ سنا ہی دوں آپ کو. اب دس از اے ویری انٹرسٹنگ, اس سے تعلق تو نہیں ہے لیکن اب جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جیسے آپ نے دیکھی ہیں, آپ کی آبزرویشن میں تو آئی ہیں, لیکن ہمیں ان کو شاعری میں استعمال کرنے کی یا تو عادت نہیں ہے یا مناسب نہیں سمجھا گیا. تو اگر یہ کام میرا نامناسب ہے تو بھی ہے تو میرا, اب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, صحیح بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ تو میرا خیال ہے آپ جیسے آپ کی جنریشن کہیں طے کرے گی تو انہیں کیسا لگتا ہے کہ somebody who you meet and you feel very nice about it, a relationship, a silent relationship, you know, and you are aware that it's going to go away, it's not going to stay with you. وہ معلوم ہوتا اس وقت سے, but you pass a small little phase for a little while. میں انگریزی زیادہ تو نہیں بول رہا ہوں, کہیے تو میں بالکل نہیں تو میں پوری اردو میں یا ہندی میں بات کروں. اب یہ امیج ہے ہم نے دیکھی ہوئی ہے ہمیشہ, مٹکا بھر کے سورج الٹا, شام نے دور سمندر کی دہلیز پہ جا کر, این ایوننگ فائنلی اس میں الٹ دیا مٹکا, وہ جو گول سجا رہا ہے. مٹکا بھر کے سورج الٹا, شام نے دور سمندر کی دہلیز پہ جا کر, اینڈ the night appeared, but I am saying differently. وہ مجھے امیج آئی کسی کی آمد کی, رات آئی ہے. Now I personify this. مٹکا بھر کے سورج الٹا, شام نے دور سمندر کی دہلیز پہ جا کر, اور رات کا پشمینہ پہنے تم آئی تھی. Somebody who knew it's a night to pass by. تو بیچ کی فیز ہٹا دی, اسٹریٹ آن دیٹ. رات کا پشمینہ رات کا پشمینہ پہنے تم آئی تھی, رات تمہارے جسم سے پھسل پڑتی تھی. اٹس لائک, میں ایک اور شعر کی مثال دوں, اجازت؟ بالکل. جو شام اوڑھی تھی مل کے ہم نے, وہ شال تم نے اتاری کیسے. That colorful evening, it's like a shawl we had worn together. جو شام اوڑھی تھی مل کے ہم نے, وہ شال تم نے اتاری کیسے. جو چاند مجھ سے بجھا نہ اب تک, وہ رات تم نے گزاری کیسے. تمہارے جسم سے پھسلی پڑتی تھی رات, رات کا پشمینہ پہنے تم آئی تھی, رات تمہارے جسم سے پھسلی پڑتی تھی, اور جسم تمہارا ایک جلتے سیارے سا تھا. سیارہ از اے پلانٹ. اور جسم تمہارا ایک جلتے سیارے سا, دودھ اور دھوپ سے گوندھی مٹی. لک ایٹ دی کمبینیشن, دودھ اور دھوپ سے گوندھی مٹی, ایک فلک بھر خوشبو تھی آواز تمہاری. تم بول رہی تھی, ہونٹ تمہارے چاند کی کاشیں کاٹ رہے تھے. The two lips make a moon, پر اس کی کاشیں کٹتی آ رہی.
ہونٹ تمہارے چاند کی قاشیں کاٹ رہے تھے، میں حیران حیران، مٹکا بھر کے سورج کا ایک اور سحر نکلی پانی سے، انگلی تھام کے صبح کی تم پانی پر چلتے چلتے ایک اور افق کو لوٹ گئی، وقت کے پر اسرار کسی کومٹ کی طرح کائنات سے آئی تم اور کائنات میں لوٹ گئی. It's just I don't know why it came, but امیجری کی بات کام کرنی تھی. میں چھوٹی سی امیجری اگر شام اور رات میں بہت اکثر مل جاتی ہیں. I don't know if you are coming along with me. آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. بالکل بالکل. شام کا سورج جاتے جاتے دروازے کے نیچے سے دھوپ کا ایک چھوٹا سا پرزہ پھینک گیا تھا. ہم دیکھا بت کے بیچ میں سے آتا ہے. کل آؤں نشچت تو نہیں، لیکن اس معمورے میں آج کا دن بھی جی پائے تم، اسی لیے یہ پرچی رکھ جاتا ہوں کہ یاد رہے. Just that going away of the sun and while he is leaving just left a pitch کہ اچھا جی لیا، کل کا پتہ نہیں، بٹ یاد رہنا آج کا دن اچھا کٹا ہے. دھوپ پر سنو اور نظم آپ بالکل بالکل سنائیے. یہ سنی ہے پہلے پڑھی ہے پتہ نہیں. ٹکڑا ایک دھوپ کا سنی ہے، جس کھڑکی سے آیا تھا اسی کھڑکی سے واپس جا کر. ٹکڑا ایک دھوپ کا جس کھڑکی سے آیا تھا اسی کھڑکی سے واپس جا کر کانچ پہ ٹھہر گیا، مڑ کے پھر جائزہ کمرے کا لیا اور آہستہ سے جا کر لون میں سہمے ہوئے ایک پرندے کی طرح بیٹھ گیا. ایک جھپٹے ہی میں شام اس کو اٹھا کر آم کے پیڑ پہ جا بیٹھی اور اسے نوچ دیا بالوں پر دھوپ کے اس پیڑ سے، پھر دیر تلک گرتے رہے. I have a recent poem also on دھوپ. آپ کہیں گی تو میں پھر سناؤں گا وہ بھی. کہ دھوپ مجھے تو گھر کی بزرگ لگتی. یہ میں نے سنی ہے. سوری اب میں ہی بولتا چلا جا رہا ہوں. نہیں آپ ہی کو بولنا ہے. جیسے صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح کا آپ کا رشتہ اس طرح سے چھوٹی چیز شاید اسی وجہ سے آپ بچوں کے لیے بھی اتنی سنجیدگی سے لکھ پاتے. مجھے یاد ہے کہ والٹر بینجامن ہمیشہ کہتے تھے کہ چلڈرن دے آر ناٹ لیس ڈیولپڈ ایڈلٹس، دے جسٹ ہیو اے ڈفرنٹ ریلیشن شپ ٹو آبجیکٹس. تو شاید اسی طرح سے آپ کی بھی ساری چیزوں سے ایک بالکل آپ کا ایک الگ سا رشتہ ہے. تو بچوں کے لیے لکھنا آپ کو اتنا ضروری کیوں لگتا ہے، اور وہ لکھنا کس طرح سے الگ ہے باقی لکھا؟ اچھا ضروری تو ہے لیکن کوئی کمپلشن نہیں ہے. ہمارے ہاں جن لوگوں نے بچوں کے لیے لکھا ہے، خاص طور پہ آپ تو کلکتہ سے ہیں، بنگال کے لٹریچر کو جانتی ہیں، جس طرح سے شو کمار یا ان کے فادر یا ایون رے صاحب، I mean the whole family has written so much for children. They have انہوں نے ایک اور بڑا کام کیا کہ بچپن کو بچپن کی طرح ہی ساتھ رکھا اپنے پاس، اسے چھوڑ نہیں دیا. اور وہ زندگی کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے. اور آدمی عمر سالوں سے نہیں جیتا، آدمی ایک ساتھ ہی بچپنا بھی جیتا ہے، ایک ساتھ جوانی بھی جیتا ہے، ایک ساتھ بڑھاپا بھی ہے. بڑھاپے کو تو کہتے ہیں نا سیکنڈ چائلڈہڈ. وہ سیکنڈ چائلڈہڈ کیا کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے. آپ کی ہر عمر آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جو پیچھے کی آگے کی ہے وہ عمر سمہو پیچھے نہیں جاتی لیکن بڑھتی ہے. لیکن آپ جیتے جوانی کے دن بھی جیتے ہیں بڑھاپے میں، اور آپ بچپن کے دن بھی جوانی میں جیتے ہیں. تو اس کو ساتھ رکھنا ایک بہت بڑا بلیس ہے جو آپ کے اندر ایک معصومیت کو اسی طرح زندہ رکھتا ہے. اور یہ اکثر ہم انہیں اپدیش کی نظمیں دیتے ہیں کہ دیکھو
हरे हरे जो पत्ते हैं ये कितने अच्छे सच्चे हैं और कितने इनके रंग हैं, such a theory लिखी हुई. Those are not the songs for children. उपदेश तो आपने बड़ों को भी दिए हैं और छोटों को भी दिए हैं और उपदेश देते हैं, पर जिए तो नहीं साथ 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 आप, वो एक कमी महसूस होती है कहीं कहीं. यार जी के भी तो देखो ना, ये कह देना तो सही नहीं है, तो कह देने से काफी नहीं है. सदा सच बोलो. अच्छा क्यों मार पड़ती है अगर मैं घर पे जाके सच सच बोल देता? बच्चा, हर बच्चे को लगता है कोई ना कोई बहाना, और कितनी मासूमियत उसमें. तो जब जहां जरूरत पड़ेगी वहां सोच के सच बोलो. लेकिन छोटे से बच्चे को बहाना लगाने दो ना. हाँ, उसने अपने हाथ के पीछे छुपाया हुआ और कह रहा है कि नहीं मैंने तुम्हारा कंचा लिया ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं. इट इज सो इनोसेंट. तो वो इट्स नॉट एन उपदेश एट एवरी स्टेज एवरीवेयर. उनको खेलने के लिए दो नज़्में, ताकि उससे वो खेल सके. और मैं वो अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि आपा की आपड़ी पानी में जा पड़ी. आपा बड़ी बहन को कहती है और उसने आपा गिरी फिसली पानी में, देखा आपा की आपड़ी पानी में जा पड़ी. उसने बुड़ के देखा बाबा दादा बैठे हुए थे, उन्हें ये समझ में नहीं आया क्या गिरा. तो कहा अदू आपा की आपड़ी पानी में जा पड़ी. आपा को धूप में सुखाओ, आपा को इस्त्री कराओ. Now that's a game to play for child. Yes. और वो किसी के साथ भी लगा रहेगा. So I thought Hojo Borolo and those are big examples from Bengal. जिसपे तो उनकी तरह तो नहीं, was not never a great like them. लेकिन I tried to bring this trend in our own language also. इस तरह की मैं बच्चों की नज़्म में कहिए तो मैं वो किताब उठा सकता हूँ यहाँ से, कहीं पे होगी जरूर मेरे पास. सुनाए आपको बच्चों? बिल्कुल. फिर आप खेलने लगेंगे. ये है समय का खटोला. दिस इज फॉर माय ग्रैंडसन. एंड जब वो उसकी पैदा हुई थी, इसका बेस्ट तरीका है अपने आप खुद अपने घर पे सीखो. अब इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या सुनाई क्या ना कहीं सुनाई. कि समय को कौन सी पसंद है? अब जैसे मैं समय के नाम पे है तो मैं तो सीधा सा यही है कि भाई छोटा सा प्लेनेट समझा था पैदा हुआ है. अच्छा. माय इमेज इज सेम. छोटा सा प्लेनेट समझा और वो सब सूरज के गिर्द घूमते हैं. छोटा सा प्लेनेट समझा था पैदा हुआ है मेरे सोलर सिस्टम में, मेरा नवासा मेरा समय. 2 ही साल का है और ये महसूस होता है कि सूरज वो है और हम सब उसके प्लेनेट हैं, उसके गिर्द ही घूम करते हैं. मोह में कैसी ग्रेविटी होती है. दैट ग्रेविटी इज इन द मोह. उस प्यार में, उस इसमें. अब ये लंबी है, ये बहुत छोटी नहीं है. तो बारिश 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 होगी, गंदे पानी में मत जाना, खारिश होगी. कहने के why not? Absolutely. तो ये तो नहीं कहते हम. तो लेकिन वो ही सिखाते हैं बारिश बारिश में ये होता है, बारिश में फलाना होता है, बारिश में कश्ती बहती है, बारिश. लेकिन सीधी सी बात करो तो वो बच्चे को समझ में आता है, मजा आता है, वो गाने लगता है. बारिश 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 होगी, गंदे पानी में मत जाना, खारिश होगी. फोड़े फुंसियां फूटेंगे तो खुजलाओगे. अब चिढ़ा के बोलो ना बच्चे को तो यू विल स्टार्ट प्लेइंग विद हिम.
थोड़े फुंसियां फूटेंगे तो खुजलाओगे, रोते रोते टें टें करते घर आओगे, ऊपर से फिर कड़वे तेल की मालिश होगी, बारिश होगी, बारिश होगी. And that's the way you start playing with the child. बारिश आती है तो नाले भर देती है, खेलने के मैदान में कीचड़ कर देती है, इस बार कचहरी में उसकी भी नालिश होगी. लाइक दैट. मतलब साथ साथ चलते हैं दोनों, बाबा और बाबा की छड़ी. साथ साथ चलते हैं दोनों, बाबा और बाबा की छड़ी. पहले बाबा कहते हैं चल चल बाहर चलते हैं, और उठा लेता है छड़ी को बिस्तर पे जो लेटी हुई थी. फिर वो उसका हाथ पकड़ के बाहर लाती है, साथ साथ चलते हैं दोनों, बाबा और बाबा की छड़ी. और इनका एक रिलेशनशिप इज अ लॉन्गर पोएम. तो मैं आई डू नॉट टू वेस्ट योर टाइम, लेकिन डेफिनेटली नॉट वेस्ट. बट दिस इज हाउ इट इज. मतलब कितनी मास्टरी है आपकी इमेजेस पे और भाषा पे, तो जैसे चाहा वैसे तोड़ मरोड़ दिया. फिर उदा साहब आपकी एक नज्म है जो बगदाद, जिसमें आप लिखते हैं कि टूटे फूटे शेर अभी तक सर में खड़खड़ बजते हैं, या फिर नज्मों के छंद टूट गए हैं. क्या जी? ये एक कविता है आपकी बगदाद. बगदाद, हाँ. और इसमें जो जिस तरह की मतलब जैसे भाषा अचानक से जैसे रुक गई है, टूट फूट गई है, जैसे जी. हाँ सडनली वो जो मुझे याद आता है नेरूदा, जब वो स्पेनिश सिविल वॉर के बाद जब लिखते हैं कि जिस लैंग्वेज जस्ट स्टॉप्ड इन इट्स वे, तो जब मतलब भाषा पे एक तरफ इतनी मास्टरी भी है मेरे पास है. मैं भी यहाँ पे अगर आपको तो मैं हमसे निकाल के आपको दे सकती हूँ, पर आप उर्दू में शायद पाएंगे. मैं इसी में ढूंढूं, इसमें मेरा ख्याल है उस रेफरेंस से भी है कुछ. अच्छा, बगदाद का शायद रेफरेंस आपने मुझे दिया था, मेरा ख्याल है. जी दिया. हाँ, इसमें अच्छा क्योंकि अब इसमें जी बहुत कुछ करवाया आपने मुझसे काम. अब ये भी नहीं है कि हर वक्त आदमी बच्चों के साथ ही खेलता रहे, लेकिन after all at some stage you are living with the society and there are other problems. Yes. सोसाइटी के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और ये जो कुछ चारों तरफ हो रहा है वो भी होता है, तो आप उससे भी चूक तो नहीं सकते. बिल्कुल. और अब तो आप चूक भी नहीं सकते, क्योंकि पहले तो अखबार या बंद करा दिया या नहीं है कि रोज वही, जैसे वो नज्म ठीक है, मेरी चमड़ी पे खून के धब्बे पड़ जाते हैं और काला पड़ जाता है खून, खुरुच खुरुच के नाखूनों से, क्योंकि रोज सुबह अखबार मेरे घर खून से लथपथ आता है. तो उससे भी आप निगाह तो नहीं हटा सकते. लेकिन मैं बगदाद के बाद ये बात करूं कि हमारे बगदाद का जिक्र मैंने किया है, अपने यहाँ का जो हुआ है वो भी जिक्र किया है जगह जगह. लेकिन एक छोटी सी बात है, वही इमेजरी की बात है, कितनी सहल से आप ये बड़ी बात भी कह सकते हैं कि बंद कमरे में पंखे से उड़ती है तो बल्ब पर जा बैठती है, आईना देखती है दो तरफा झटक कर गर्दन, इतनी सी चिड़िया है कुल एक छटंकी भर की. इमेजिन दैट, घर आपके कमरे में आके क्या क्या करती है. उसको रोशनदानों पर देखा है, वहां कुछ कर रही है. पंखे से उड़ती है तो बल्ब पर जा बैठती है, आईना देखती है दो तरफा झटक कर गर्दन, इतनी सी चिड़िया है कुल एक छटंकी भर की. जब चहकती है तो सर ही पे उठा लेती है सारा कमरा, खबरें भी ठीक से सुनने नहीं देती.
کتنے معصوموں کے گھر دنگوں میں جل کر ملبے کے ڈھیر ہوئے جاتے ہیں شہر میں آج. اور یہ ہے ایک ٹوٹے ہوئے روشن دان میں سے تنکے سجانے کی پڑی ہے. Without hurting anybody, but you are pointing out to somebody which is very big, which is happening in your surrounding. And then I mentioned, it's not only here, it's all over the world it's happening, کہ میں بغداد کی جنگ بند ہو گئی ہے. بند نہیں ہوئی، تباہ ہو گئی ہے، ختم ہو گیا، تو کسی میں رہ نہیں رہا کچھ بھی. اور وہ لاشیں جو ٹوٹ کٹ کے جمع ان کو ایک جمع، جنگ کا کوڑا ایک جگہ پر جمع ہوا ہے. جنگ کا کوڑا ایک جگہ پر جمع ہوا ہے. پہلی بار ہے اتنے سارے بازو، ٹانگیں، ہاتھ اور سر اور پاؤں ایسے الگ الگ بکھرے دیکھے ہیں. بچے کھچے پرزے لگتے ہیں جیسے اسپیئر پارٹس ہیں انسانوں کے، اسپیئر پارٹس موٹروں کے فلانے. اب یہ بھی نہیں ہے، میں کوئی تانا دینے کی کوشش نہیں کر رہا کسی کو، لیکن اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے دیکھو کیا ہے کہ اتنے اسپیئر پارٹس انسان کے دیکھیں کبھی. آپ اسپیئر پارٹس کی بات کرتے ہیں نا گیریج میں جا کے گاڑیوں میں، انسان کے اسپیئر پارٹس، اور وہ بھی ایک جنگ کا سلا. جنگ کا کوڑا ایک جگہ پر جمع ہوا ہے. پہلی بار ہے اتنے سارے بازو، ٹانگیں، ہاتھ اور سر اور پاؤں ایسے الگ الگ کھرچے، الگ الگ بکھرے دیکھے ہیں. بچے کھچے پرزے لگتے ہیں، اسپیئر پارٹس ہیں. بازو ایک جلاہے کا ہلتا ہے اب تک. میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں جو انسان ہے. بازو ایک جلاہے کا ہے، ہلتا ہے اب تک، کانپ رہا ہے یا شاید کچھ کاٹ رہا ہے. جلاہا ابھی تک کاتے جا رہا ہے. ٹانگ ہے ایک کھلاڑی کی، رن آؤٹ ہوا ہے، گھر تک دوڑتے دوڑتے راہ میں مارا گیا. سر ہے ایک جو لوڑک رہا ہے، ٹوٹے پھوٹے شعر ابھی تک سر میں کھڑ کھڑ بجتے ہیں. نظموں کے چھند ٹوٹ گئے ہیں، انگلیاں رینگ رہی ہیں کچھ میں دیکھ رہا ہوں. انگلیاں رینگ رہی ہیں کچھ میں دیکھ رہا ہوں. مٹی میں تاریخ درج کرنے کی کوشش لگتی ہے. پرزا کھول کے، ہاں ایک میکینک نے ان کی مرمت کرنا چاہی تھی، برا لگا تھا اس کو، یہ پرزے آوازیں کرتے ہیں. It's against a protest that you have done this. So I thought it's a way of saying it. Why not? اسی میں وہ پتہ نہیں آپ کے ہاں اس میں ریفرنس میں تھا کہ نہیں، امریکہ ان بغداد، وہ جو جہاں سے گزر کے آئے، دیکھیں یو نون دیٹ سورج کی اس بلیک، بڑی اٹس این آئرنی، سورج کی اس بیک لائٹ میں، نا ایم ٹاکنگ آف اے فوٹوگراف، سورج کی اس بیک لائٹ میں گھر کے کھنڈر اور دیواروں پر بیٹھے افغانی بچے، ان بچوں کو دیکھو جو ہوا افغانستان میں. سورج کی اس بیک لائٹ میں گھر کے کھنڈر اور دیواروں پر بیٹھے افغانی بچے امریکہ کے آرٹ جرنل کے کور پیج پر اب بھی زندہ لگتے ہیں. ہلکا ہلکا دھواں نکلتا رہتا ہے. اٹس اے فوٹوگراف آن دی آرٹ جرنل آف امریکہ. And photograph of what, where you have, from where you have picked it up, of these funny children. It's just a detach کر کے بات کو ذرا رکھ دو آپ کے سامنے. میں انوالو ہو کے نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن دیکھو تو صحیح. آرٹ you think it's an art, and how did you create it? This art page. میں بس this is what it is. اور میں ایک جگہ بلکہ یہ کہنا بھی چاہتا ہوں، میں آپ کو وہ بھی I would like to read that to you. کہ ہاں
آپ کی ریفرنس میں بھی ہے وہ یو ہیو لٹل پیشنس پلیز. ذرا سے ڈھونڈتے ہوئے مجھے وقت لگتا ہے. آپ کیسے کیا کریں؟ بہت سارے ہیں. 129. Of that is the birth of a poem. I'll come to it later. کہ کاغذ پر اب you're writing about it. یہ جو کچھ ہو رہا ہے چاروں طرف، آپ دنگوں کی بات بھی کر رہے ہیں کہ کاغذ پر گرتے ہی پھوٹے لفظ کئی، کچھ دھواں اٹھا چنگاریاں کچھ، اور ایک نظم نے پھر سے آگ لگی. کاغذ پر گرتے ہی پھوٹے لفظ کئی، کچھ دھواں اٹھا چنگاریاں کچھ، ایک نظم میں پھر سے آگ لگی. You wrote another poem on it. جلتے شہر میں بیٹھا شاعر، اس سے زیادہ کرے بھی کیا. لفظوں سے آگ نہیں بجھتی اور نظموں سے زخم نہیں بھرتے. But that's what you are doing. That's what you are supposed to do. لہسن کی اور تمباکو کی بو سے بھرا آپ نے جو دی برتھ آف دیٹ پوئم، وہ جو پب ہے لہسن کی اور تمباکو کی بو سے بھرا، نیچی چھت والا جو پب ہے، اور جہاں موسیقی ننگی گھوم رہی ہے، ادھڑی ادھڑی روشنی ایڑی پاؤں پٹک کے ناچ رہی ہے، کچے مسالے پیاز پسینہ اور دھوئیں کی، کچے مسالے پیاز پسینہ اور دھوئیں کی لٹکی لٹکی لپٹوں میں، ٹھنڈے سے سنگے مرمر کی ایک میلی میز پہ بیٹھا شاعر، لہو میں لتھڑی آؤل ناڑ کو کاٹ رہا ہے. ابھی ابھی ایک نظم کا جنم ہوا ہے، ایک نظم میں پھر سے آگ لگی ہے، پھر سے ہو گئی. I think this is what you referred to. ہے نا؟ اب دیکھ لیجئے، اب آپ جیسا کہیے میں چلتا ہوں. اس کا ایک ہی طریقہ کہنے کا، وقت ہمیشہ ایک سا چلتا ہے، پھر گھڑیوں کے ٹائم کیوں نہیں ملتے. وقت ہمیشہ ایک سا چلتا ہے، پھر گھڑیوں کے ٹائم کیوں نہیں ملتے. ہر شخص کلائی دیکھ کے اپنے ساتھ والے سے پوچھتا ہے کیا ٹائم ہوا ہے. کوئی چند منٹ پیچھے، کوئی چند برس آگے، وقت الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ چلتا ہے. میں اب آپ کا وقت ہوتا جا رہا ہے تو میں اوور برڈن نہیں کرنا چاہتا. کچھ نظمیں جو کہیے تو سنا دوں. بالکل سنائیے گلزار صاحب. یہ دھوپ مجھے تو کبھی کبھی گھر کی ایک بزرگ سی لگتی ہے. یہ نظمیں کیونکہ چھپی نہیں ہے شاید تو لوگوں کو اچھا لگے آپ کے یہاں سن کے. یہ دھوپ مجھے تو کبھی کبھی گھر کی ایک بزرگ سی لگتی ہے، بس گھومتی رہتی ہے گھر میں اور پتہ نہیں چلتا اب کہاں پہ بیٹھی ہوگی. صبح صبح جب آئی تھی وہ بالکنی میں، ماتھا چوم گئی تھی میرا، چائے پہ جھک کر کوسی کوسی دھوپ کا ذائقہ گھول گئی تھی. کمرے میں آیا تو دیکھا کھڑکی کے جنگلے کے نیچے لمبی ایک چٹائی بچھا کر لیٹ گئی تھی. کھڑکی بند کری تو پھر چلی گئی، پھر کچھ دیر نظر نہیں آئی. جھانک کے دیکھا لون میں رات کو اوس گری تھی، گیلی گھاس سے قطرہ قطرہ بین رہی تھی. دوپہر کو دیکھا اوپر والی سیڑھیوں کے کونے میں بیٹھی اونگ رہی.
दोपहर को देखा, ऊपर वाली सीढ़ियों के कोने में बैठी ऊँघ रही थी, लगता था पाँव फिसला और लुढ़क गई होगी। छत से घर के कपड़े सुखा कर लौटी होगी, चेहरे की रंगत से कुछ कमजोर लगी। डिस्टर्ब नहीं किया मैंने और चला गया। सारे दिन में थक जाती होगी ये धूप। शाम को लौटा तो आधे जिस्म पर छांव ओढ़े बाहर लॉन में गहरी नींद में सोई। बहुत खूबसूरत। It's a way of looking at things. साहब, आपने एक तो खैर पेन पे तो आपकी मास्टरी है, और पर सुनना भी एक इतनी बड़ी कला है, और आपने एक जो कलेक्शन जो निकाला पोएम डे, उसमें आपने 269 कवियों की कविताएं और 34 अलग अलग जुबानों में आपने उसका तर्जुमा किया। तो साहब, और 1 दशक तक आपने शायद ये काम किया, तो इतनी मुख्तलिफ जुबानों, लहजों और एहसासों के साथ रहने का क्या असर पड़ा आप पे, और इन कविताओं को सुनते सुनते कि आपके सामने पूरे मुल्क की एक कोई जज्बाती तस्वीर सामने उभर के आई? उसमें सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा, जो मेरा ख्याल है हर हिंदुस्तानी को महसूस करना चाहिए, जिसकी वजह थी कि वो मैंने क्यों वो बनाई, और 9 साल काम किया था उस किताब पर, कि मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने एक दफा सवाल किया था, उन्हें इतराज किया था कि देखिए, पोइट्री इज फॉर टेक्स्ट बुक्स एंड दैट्स ऑल। तो आई आस्क्ड देम, व्हाई डू यू फील सो? जैसे आप हमें, जैसे हमारा टेक्स्ट बुक देख लीजिए, हम टेनिसन को भी पढ़ रहे हैं, एडिसन को भी पढ़ रहे हैं, और टैगोर को भी पढ़ रहे हैं, और गालिब को भी पढ़ रहे हैं, और कालिदास की नज़मों का भी तर्जुमा पढ़ रहे हैं, नॉट ओरिजिनल बट बहुत अच्छी है नज़में। शकुंतला पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है। व्हाट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ट्रू। How does it relate to our times? It doesn't relate to our times. It's nice to read poetry classically, but it's only for books, only for textbooks. Otherwise, आप पूरा टेक्स्ट बुक हमारी उठा के देख लीजिए, पोइट्री में कहीं किसी का कोई कनेक्शन हमारे टाइम्स के साथ तो नहीं है, जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो I understood that point and I told them, I promised them कि मैं आपको contemporary poetry जो छपी जाती है किताबों में, वो किताबें आप तक नहीं पहुंचती, वो टेक्स्ट बुक्स में आती नहीं। टेक्स्ट बुक्स के लिए क्लासिकल ही कह के चुन के दे दी जाती है, विच शुड हैव कम। फॉर एग्जाम्पल आई शुड से कि मतलब मंटो और फैज और हमारे अशोक बाजपेयी एंड जो दूसरे आज के मॉडर्न पोइट्स हैं, व्हाई शुड दे नॉट बी इन आवर टेक्स्ट बुक्स? उसमें आने चाहिए वो सारे के सारे, लेकिन वो नहीं है। आई प्रॉमिस यू, आई विल गिव यू अ पोएट, अ न्यू पोएट, अ न्यू पोएम एवरी डे। हर रोज दूंगा मैं आपको, जो कंटेम्पररी पोएट्री है। सो आई ब्रिंग अ बुक टू यू। So I worked on that book, a poem a day. और 47 से लेके कि जब बंटवारा हुआ और आजादी आई, how people have reacted all over India, up to now, up to 2017 तक है, इसी सदी तक। और पूरे हिंदुस्तान का मूड देखिए आप कि हम 47 से कैसे चले। Will you believe it? With all the differences that जिसकी हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, कभी जबान पे, कभी हिंदी पे, कभी तेलुगु पे, कभी मास पे, उसके बावजूद हिंदुस्तान की जो ग्रोथ हुई है, वो कहाँ जाते हुए क्या उसके अंदर उत्साह कितना था, उसके अंदर इंस्पिरेशन कितनी थी, एंड कितनी लेथर्जी आई, और कितनी लेथर्जी के बाद कितनी डिसअपॉइंटमेंट आई, और किसी डिसअपॉइंटमेंट के बाद उसके बाद किस तरह से एजिटेशन शुरू हुआ और किस तरह हुआ है। और द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द मोस्ट डायनेमिक पोएट्री
Even today is that of the Northeast, which has our progress has just started reaching there now, which was not there. تو ایک پورے ہندوستان کا موڈ پتا چلتا ہے کہ آپ 47 سے یہاں تک جو پہنچے کیسے پہنچے. وہ ایک مقصد تھا جو یہ میں لوگوں کو بتانے سے زیادہ میرے اپنے لیے سیکھنے کا ایک موقع تھا. تو اٹ واز مائی اون لرننگ, مائی اون مائنڈ کہ کم واٹ میں ہم کلچرلی ایسے باؤنڈ ہیں, ایک دوسرے سے بدھے ہوئے ہیں ہمارے اپنے, کہ وہ اسٹیٹ ڈفرینسز ہوتے ہوئے بھی سب کچھ آپ ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کے کلچر کے ساتھ تو آپ باؤنڈ ہیں, چاہے کچھ بھی کر لیجیے. اس میں میرا خیال ہے شاعروں نے یا لیکھکوں نے بہت بڑا کام کیا ہے یہ کہ وہ اپنے وقت کو درج کرتے چلے آئے ہیں. اس میں بہت بڑا ہاتھ سنیما کا بھی ہے کہ اس نے اپنے وقت کو درج کرتے رہے, اینڈ دیٹ واز اے پوئم اے ڈے. اس کا جو ایکسپیرئنس تھا وہ جو مجھے محسوس ہو, جس میں ہماری اپنی زبانیں اور ہماری اپنی زبانوں کے, تو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ پولیٹیکلی چاہے کتنے کٹوا دیے جائیں, کتنے بھی ڈفرینسز ہوں, کلچرلی یو آر ون انڈیا اینڈ یو ول ریمین ون انڈیا. اور وہ ہندوستانی پہ بڑا بہت فخر ہے, اینڈ آئی تھنک that's how it should be. صاحب ایز وی اینڈ میرے پاس 2 سوال ہیں آپ کے پاس, آپ کے لیے. ایک تو اتنے برسوں کے بعد بھی کیا اب بھی ایسا کچھ ہے جو لگتا ہے کہ which resists being written, Like which resists being written, جو آپ ابھی تک لکھ نہیں پائے ہیں یا کسی وجہ سے؟ نہیں, میں نے پوری طرح نہیں سن پایا. ایسا اتنے سال لکھنے کے بعد گلزار صاحب اب بھی ایسا کچھ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میں اب تک لکھ نہیں پایا ہوں, یا something which resists being written, جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسا ہے پر وہ میں لکھ نہیں پا رہا ہوں یا لکھنا نہیں چاہتا ہوں یا لکھنا باقی؟ نہیں, لکھ پا نہیں رہا یہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ لکھنے کے لیے ہے نہیں, لکھنے کے لیے ہے بہت. جیسے میں فلمیں بھی اپنے دور میں اپنی طرح کرتا رہا, لیکن I waited till I felt کہ now I'm going out of circulation and I made marches. اپنے وقت کی بات کی میں نے, اور اس میں وہ پتہ نہیں میرے پاس ہے یا نہیں ہے. نہیں, میرے پاس نہیں ہے, لیکن لکھنے کے لیے ختم یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ختم ہو جائے, کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں زندگی آپ کو چھو رہی ہے, برش کر رہی ہے ہر وقت, ہر لمحہ, ہر دور میں. اور جب تک زندگی آپ کو چھو رہی ہے آپ زندہ ہیں, اور اس میں کہنے کی گنجائش ہے آپ کو کہنا کچھ نہ کچھ, تو وہ تو زندگی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو آپ کہیں گے زندہ ہیں. جس دن کہنا چھوڑ دیں گے, آپ چپ لگے گی, تو پھر یہ ہے کہ بھائی آپ اپنا گلا کاٹیں گے. اگر وہ لفظ منہ میں بھرے رہیں تو آپ کی گالیں پھٹے گی, آپ کا گلا کٹے گا. اگر وہ کہیں گے تو کہہ دو, تھوک دو, تمہیں کہنے کی اجازت ہے. بہت خوبصورت بات ہے گلزار صاحب. اور انت میں آپ سے غالب کے بارے میں ایک قصہ شاید مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مومن کا ایک شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا, اگر مومن تم یہ شعر میرے نام کر دو تو میں اپنا پورا دیوان تمہارے نام کر دوں گا. تو کیا کوئی ایسا کلام ہے یا کوئی ایسا شعر یا ایسا کوئی شاعر کی جس کے ایک کلام پہ آپ اپنا سارا لکھا اس کے نام کرتے ہیں؟ نہیں, میں جیسے میں نے ایک شعر سنا, ینگ پوئٹ آف پاکستان گزر گئے, ان کا شعر سن کے یہ نہیں کہا میں نے کہ میرا سارا دیوان لے لیجیے. اس شعر کو سن کے میں نے یہ اتنا ضرور سوچا کہ یار میں اپنا سارا دیوان واپس لے لیتا ہوں. اچھا,
था। ایک اچھا امید کے سوا جی اور کچھ نہیں یہاں، ہوں ایک امید کے سوا اور کچھ نہیں یہاں، اس گھر میں روشنی کا یہی انتظام ہے. واہ تو میں نے یہ ضرور کہا میں اپنا دیوان واپس لے واپس لیتا ہوں. لے لیتا ہوں. بالکل بھی نہیں. ویسا آپ کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ اس ملاقات کے لیے، اور آپ کی بہت لمبی عمر ہو اور بالکل مہربان عمر ہو. آپ کی بہت لمبی اور مہربان عمر ہو آپ کی، اور تھینک یو سو مچ فار تو جوائننگ چلیے، آئی اس. ہوپ آپ کو تسلی ہوئی. تسلی، میرا دل اتنا بھرا ہوا ہے. میں نے کوشش کی تاکہ آپ کو کوئی نئی نئی نظمیں بھی سنا دوں، آپ کے بالکل ساتھ لے بہت جائیں تو دوسرے بھی سن لیں گے. تو اس لیے بریلینٹ گزا تو تھا. میں کوشش کی کہ آپ کے وقت کے اندر ہی بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لوں. تو ٹھیک ہے، بالکل دادا، بہت بہت I'm so بہت happy زیادہ اور اچھا لگا. it's بہت جلد ریلیز I کرنے والے love گلزار to. صاحب. اور مجھے مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اسی طرح سے جیسے پہلی بار ہوا تھا. چلیے